من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا حبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Realize this reality that everything is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. And he lives his life for his own wishes and desires, neglecting the authority of Allah subhanahu wa ta'ala. And for that person, when he leaves this world, he will leave this world with the anger of Allah directed at him. He will be a failure and he will have eternal suffering in the hereafter. And there will be no opportunity for him to rectify the loss that he has suffered. So Allah subhanahu wa ta'ala has sent us in this world to test us. Our eyes are deceiving us. We feel that what we are seeing is happening from there. But no, Allah created everything and Allah is in control of everything. Wealth, power cannot do anything. Allah subhanahu wa ta'ala gives a person political authority. And he thinks that he is the one who is doing it because of his authority. But it is not the reality. It is Allah who decides, and Allah is in control of everything. We can see examples, because that is why Allah sent Nabi alayhi salatu wasalam, to make us realize this reality, so we can come out of this deception, that what is happening in this world is happening on its own. No, behind whatever is happening in this world, there is the authority and will of Allah subhanahu wa ta'ala. We see examples. Qarun was given wealth in this world. He thought he was successful on the basis of his wealth, but he was made a failure. Fir'aun was given political power, government. He thought he was in control, but Allah subhanahu wa ta'ala made him a failure. Same with Nimrod. He was given dominion over this world, government, power, and he thought he was in control, but Allah subhanahu wa ta'ala made him a failure. This reality, Anbiya alayhi salatu wasalam came to explain to us that no matter what is happening in the world, in the final analysis, Allah is the one who is in control. A person who realizes the reality and leads his life accordingly, then Allah subhanahu wa ta'ala, through his qudrat, will make that person successful. He will be successful here also and the eternal life of the hereafter. But a person who comes under the deception that whatever is happening in this world is a reality, then such a person, when he leaves this world, will leave this world as an active failure. So Anbiya alayhi salatu wasalam came to explain this reality, and that person will be successful who realizes the deception of this world and lives his life keeping the authority of Allah subhanahu wa ta'ala. میرے عزیز بھائیو، کامیابی اور ناکامی کا مالک ایک اللہ ہے، اور کامیابی اور ناکامی ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے کامیاب کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور وہ جسے ناکام کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اور اللہ کے یہاں کامیابی اور ناکامی کا رابطہ ملک و مان نہیں ہے۔ ملک و مان امتحان کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے کامیابی اور ناکامی کا رابطہ نبیوں کے ذریعے انسانوں کو بتایا ہے، اور وضاحت خداوندی کیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ نبیوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے، اسے دین کہتے ہیں اور دین اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو اس پوزیشن میں اللہ کی مان کر اور خدا کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ اسے کامیاب کر دے گا، اللہ اسے عزت دے دے گا، اور اللہ اسے دنیا میں سربلندی دے دے گا، اور اللہ اسے دنیا میں حیات طیبہ عطا فرماوے گا، اور اس کے لیے
اللہ تعالیٰ جانو زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے گا، اور جو بدنصیب اپنی دنیا کی اسباب میں اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اور جی کی چاہتوں پر اور اپنے زمانے کے انسانوں کو دیکھ کر اور دھوکے میں پڑ کر جو زندگی گزارے گا اور خدا کے احکام اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر اس کی زندگی گزارے گا، تو وہ ان تمام دنیا کے اسباب میں، ملک و مال کے اسباب میں اور عزت کے نقشوں میں رہ کر بھی اللہ اسے ناکام کرے گا، ذلیل کرے گا اور اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ دنیا کی زندگی تنگ ہوگی اور دنیا میں تنگی کا شکار بنے گا، اور دنیا کی زندگی میں یہ پریشانی کا شکار ہوگا اور مرنے کے بعد کے بعد زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ ناکام ہوگا۔ اس لیے ہر نبی نے اپنی امت کو دین پر محنت کرنے کے لیے دعوت دی، اپنی زندگی میں دین کو لاؤ، اور اپنے یقین کو دین کو زندگی میں لانے کے لیے بنیادی چیز تمہارا یقین، اپنے یقین کو بناؤ۔ اور ہر نبی نے یہ کلمہ، ایمان کا یہ کلمہ اور یقین کا یہ کلمہ اپنی امت کو دیا، اور ہر نبی نے یہی کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے لوگوں، ایک اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اور ایک اللہ کی مانو جیسا کہ وہ تم سے چاہتا ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی طرف سے تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ So success and failure is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a deception to think that wealth and power makes a person successful. No. Success is in the hands of Allah. When Allah decides to make a person successful, then Allah makes that a person successful. If Allah decides that a person will be a failure, that person will be a failure. Everything happens on the authority and will of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what the Anbiya alayhi salatu wasalam came to explain. A person who will lead his life bearing in mind the commands of Allah and bearing in mind the authority of Allah subhanahu wa ta'ala, and make his life according to the deen Allah subhanahu wa ta'ala has given him, which Anbiya alayhi salatu wasalam came with, then Allah will make that person successful, irrespective of what circumstances it is. Allah will make him successful. Allah will give him honor. Allah will elevate him. Allah will grant him hayatun tayyibah because of the deen that he is following. And Allah will make him eternally successful in the hereafter. On the other hand, if a person lives his life on his own wishes and desires, and is deceived by the circumstances of the world in which he is living in, and he lives his life neglecting Allah subhanahu wa ta'ala's command and the deen which Anbiya alayhi salatu wasalam came was to explain to him, then such a person Allah will make a failure. Allah will make his life restricted. In spite of whatever material things he has, his life will be a life of failure. And not only in this world, when he leaves this world also, he will leave this world as a failure, and there will be no other opportunity for him to correct his life. So Allah subhanahu wa ta'ala sent the Anbiya alayhi salatu wasalam with the same message, that all people of the world believe in one Allah, and that Allah will make you successful. And this was the eternal message to everyone, that Allah is the one who created the world. Allah is the one who controls everything. Lead your life bearing in mind the commands of Allah. Make your life on the wishes of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will make you successful. Whoever bears this in mind and leads his life accordingly, then Allah subhanahu wa ta'ala will elevate him and give him success. And those unfortunate people who will neglect the message of Anbiya alayhi salatu wasalam and have not made effort to develop the iman, they trust in Allah subhanahu wa ta'ala, they believe in Allah, that Allah is in control of everything, then such people will leave this world as a failure. آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور مرسلین تشریف لائے، اور آپ نے بھی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہی حیثیت سمجھائی، اے لوگوں، ایک اللہ
جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے، اور ایک اللہ کی مان کر زندگی گزارو جیسا کہ وہ تم سے چاہتا ہے، ہاں تمہیں اللہ کامیاب کر دے گا۔ آپ کی یہی دعوت کی آپ کو اس زمانے کے مالداروں کو، اس زمانوں کے اور اس زمانے کے غریبوں کو، غریبوں کو بھی یہی آپ کی دعوت تھی، مالداروں اور ملک والوں کو بھی آپ کی یہی دعوت تھی، دنیا کے تمام انسانوں کو آپ کی ایک ہی دعوت ہے، اور سب کے لیے کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے۔ جیسے دنیا کے تمام انسان ان کی پیدا ہونے کا طریقہ ایک، ان کے دنیا میں آنے کا راستہ ایک، ان کا دنیا سے جانے کا راستہ ایک، اسی طریقے سے دنیا کے جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کی کامیابی کا راستہ بھی ایک، اور وہ دین اسلام ہے۔ غریب غربت میں ناکام غربت ویسے نہیں ہوگا، غریب اگر غربت میں اللہ کے دین پر چلے گا اور اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے غربت میں عزت دے دے گا، اس کے غربت میں اس کی زندگی سکون چین اطمینان اسے عطا فرما دے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں وہ ایک نوکر غلام تھے اور غلامی بھی گزارتے تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کیا اور ایمان کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، جھیلی، لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا تو ایک وقت آیا، وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، اور اتنی عزت عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی کی مسجد کے مؤذن قرار دے گئے۔ ہاں، اور ان کے نکاح میں جس عورت کے وہ غلام تھے وہی عورت ان کے نکاح میں بے دوست اللہ نے داخل ہے ان کو، اور عزت دی، اور اتنی عزت دی میرے بھائیوں کہ آج ان کے انتقال ہونے کے بعد آج صدیاں گزر گئی، لیکن آج لوگ حضرت بلال کو عزت کے ساتھ دیکھتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کا نام بلال رکھنا پسند کرتے ہیں۔ بلال، مائیں اپنے بچوں کو کام جیسا بچہ اس کو بلال سے میرا بلال ہے، محبت، وہ محبت میں وہ عزت ملی جو عزت موت تک بھی ختم نہیں ہوئی، آج صدیاں گزر گئی، لیکن آج ہم لوگ اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں۔ اور اس زمانے کے میں دوستوں سردار قریش کے سردار جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، حالانکہ وہ قریش کے سردار تھے، آج کوئی بھی آدمی اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھنے تیار نہیں ہے، کوئی آدمی ابو جہل رکھنے تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ قریش کے سردار تھا وہ، اور اللہ کے نبی کا چچا ہے وہ، لیکن اس نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا اور دین اسلام پر زندگی کو نہیں گزارا، اللہ نے اس کو ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا میرے بھائیوں کہ آدمی آج اپنے بچے کا نام بھی رکھنے تیار نہیں ہے، اتنا ذلیل ہو۔ فرعون حالانکہ حکومت کا مالک تھا، لیکن کوئی آدمی کسی آدمی کو تم فرعون کہہ دو تو وہ غصے ہوگا آپ پر اور برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی ماں اپنے بچے کا نام فرعون رکھنے تیار نہیں ہے، ہارون رکھنے تیار نہیں ہے، حالانکہ دنیا کے لوگوں کے نگاہوں میں اپنے زمانے کے بڑے لوگ تھے، فرعون، ہارون، اور ان کی مال و متا کو دیکھ کر زمانے کے لوگ للچائی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ ہارون جب اپنے مال و متا کے ساتھ اپنا محدود سے باہر نکلا تو لوگ اسے دیکھ کر تمنا کرتے تھے ہم بھی ہارون جیسا مال ہمارے پاس بھی ہوگا، لیکن میرے دوستوں جب ہارون کو اللہ نے زمین میں دھسایا تو وہی لوگ اپنی زبان سے کہتے تھے اچھا ہوا ہم نے اللہ نے ہارون نہیں بنایا، ورنہ ہم بھی زمین میں دھستے دے دیتا۔ اس لیے بھائی میرا عزیزو، مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس ملک و مال ہوگا تو کامیاب ہوں گے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے اگر ہماری زندگی میں ایمان ہوگا اور ایمان اعمال ہوں گے
اللہ کے احکام والی زندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ہر حال میں ہر زمانے میں اللہ ہمیں کامیاب کرے گا اپنی قدرت سے. اور ہم کامیاب ہوں کہ چاہے غریب ہوں چاہے مالدار ہوں، جو بھی آدمی جس پوزیشن میں اس پوزیشن میں اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرے، اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرے. آج ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے. ہم بھی دنیا کی داداؤں کو دیکھ کر ان کی چیزوں کی ان کی دنیا کو للچائی آنکھوں سے دیکھ کر سمجھتے ہیں ہمارے پاس یہ دنیا آئے گی تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں. کامیاب کوئی نہیں ہے دنیا میں. آج کسی انسان کی زبان کا یہ بول نہیں ہے میں اطمینان میں ہوں. ہر آدمی کہتا میں پریشان ہوں اور میں ٹینشن میں ہوں. مالداروں جب امریکہ میں ایسے چاہے کہیں بھی رہتا ہوں اور کیسی ہی دنیا اس کے ہاتھ میں ہو، لیکن ہر ایک کی زبان کا ایک ہی بول ہے کہ مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے، میں پریشان ہوں. حالانکہ آدمی پر مال ہے، گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، پھر اس کو کیوں پریشانی ہے؟ پریشانی اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کے ضابطے کے خلاف زندگی کو گزارا ہے، جس کی بنیاد اللہ نے اس کی راحت و آرام کے نشوں میں اس کے لیے پریشانی رکھی ہے. پریشانی اللہ نہ دی ہے. اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہی بات کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جو بھی انسان میرے احکام سے اعراض کرے گا اور میرے حکموں کو توڑے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کروں گا. زندگی کا تنگ ہے. غریب غربت میں، مالدار مالداری میں، افریقہ والے افریقہ میں رہ کر، امریکہ والے امریکہ میں رہ کر، اور میرے دوستوں پیٹرول والے اپنے پیٹرول کے ملکوں میں رہ کر یہ سب کے سب پریشان ہیں. اور سب کے سب کی زبان کا ایک ہی بول ہے کہ ہماری دعا کیجیے، ہماری دعا کیجیے. ہم پریشان ہیں میرے دوستوں. وجہ کیا ہے کہ ہماری زندگیاں اپنے صحیح راستے سے ہٹی ہوئی ہیں. اللہ کا ایک بات ہے کہ ایمان والوں کے چلنے کا راستہ ملک و مان نہیں ہے. ایمان والوں کے چلنے کا راستہ ایمان اور اعمال ہے. ایمان و اعمال ہے. اور ایمان والوں کے علاوہ جو لوگ بے ایمان ہیں اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے چلنے کا راستہ ملک و مان ہے. جو بے ایمان ہیں ان کے لیے اللہ نے دنیا کو جنت بنایا. آپ کے گھروں میں جنت ہے اور لیکن اس میں پریشانیاں اور مصیبتیں ڈالی اس کے لیے. تو ملک و مال کے چلنے کا راستہ بیمانوں کا ہے، ایمان والوں کا نہیں ہے. ایمان والوں کے چلنے کا راستہ تو ایمان و اعمال ہے. اس ایمان و اعمال پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کی دنیا کی زندگی میں خوشحال بنا دے گا، عزت دے گا، سربلندی دے گا اور اللہ ان کی حفاظت کرے گا. اور اسی پر موت کے بعد کی ابدی زندگی، حقیقی زندگی جس کو قرآن نے زندگی کہا ہے. دنیا میں انسان بھی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا، کچھ وقت کے لیے رہے گا یہ اور یہ مر کر یہ اسے ہمیشہ کے لیے اسے آخرت میں منتقل ہونا ہے. وہاں کی کامیابی کامیابی ہے اور وہاں کی ناکامی ناکامی ہے اور اس کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ ہے. اسی لیے بھائیو اس وقت کے انسانوں کے جتنے مسائل ہیں اور جتنی پریشانیاں ہیں اس سے نکلنے کا راستہ ٹیکنالوجی اور دنیا کی ترقیات نہیں ہے، بلکہ ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اور اس کی ذات و صفات پر ایمان لا کر اپنی زندگی کو اس کی اطاعت کے ساتھ گزارے. اللہ تعالیٰ شانو اسے ان تمام پریشانیوں سے نکال کر اس کے لیے سلامتی کا حفاظت کا فیصلہ کریں گے. اسلام میں سلامتی ہے، اسلام میں سلامتی ہے، ایمان میں امن ہے. جب زندگی میں ایمان آئے گا، اسلام آئے گا تو آسمان سے امن کا اور سلامتی کا فیصلہ ہوگا. پھر انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو یہ سب سلامتی میں آ جائے گا. اور اگر زندگی میں دین نہیں ہے، ایمان اور اعمال نہیں ہے تو دوستوں انسانوں کی ہاتھوں میں دنیا کی کتنی ترقیات آ جائے لیکن اللہ تعالیٰ شان سے اوپر سے ان کی زندگیوں کے اجاڑنے کا فیصلہ ہوگا، تنگی کا فیصلہ ہوگا.
زندگیاں تنگ ہو جائیں گی. جیسے آج انسان کی زندگیاں اتنی تنگ ہو رہی ہیں کہ انسان خودکشی کر رہا ہے. ان کے پاس دنیا تو بہت ہے لیکن دنیا کی چیزوں میں انہوں نے اپنی خواہشات کے راستے میں کیا کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے. جس کی دنیا کو اللہ نے ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیا اور اتنی تنگ ہوئی کہ انسان خودکشی سے اپنے آپ کو مرنا نہیں لگا. کہ میرے بھائی میں عزیز ہو, اس وقت کا جو ہم سے جو مطالبہ ہے آج امت مسلمہ اور مسلمانوں سے جو میں دوست تقاضا ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنی زندگی کی رخ کو صحیح کریں اور دنیا کے انسانوں کے لیے اس بات کی فکر کریں کہ دنیا کے انسان اپنی زندگی کو رخ کو ٹھیک کر کے اللہ کے احکام میں زندگی بنائیں تاکہ اللہ ایک کی دنیا کی زندگی کی پریشانیوں سے نکال کر ایک جیسے سلامتی کا فیصلہ کرے گا اور موت کے بعد کی حقیقی زندگی میں بھی انسان کامیاب ہوں گے. Finally, Allah subhanahu wa ta'ala sent Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in this world with the same message that people should believe in Allah, recognize the attributes and qualities of Allah subhanahu wa ta'ala, and bring their faith on Allah subhanahu wa ta'ala and lead their lives. Success is not on material wealth and position. Success is in recognizing Allah subhanahu wa ta'ala and obeying Allah subhanahu wa ta'ala. A person will be successful because of his dealing. And a person is not a failure because of his poverty. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made the deen for all categories of people, the rich, the poor, all categories of society. So a person will not fail in his life because of his poverty. A person will fail in his life if he doesn't have deen in his life, not because of his poverty. Hazrat Bilal radiallahu anhu was a poor person, he was a slave. He accepted Islam and he obeyed Allah and he followed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What happened? Allah elevated him. He gave him such honor that he was selected as the muazzin of the masjid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An honorable position. And he became so beloved in the eyes of the people that people want to name their children after Bilal radiallahu anhu. Mothers, they have their children, they consider it an honor to name their child after Bilal radiallahu anhu. So Bilal became beloved in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, and in society people take pleasure and honor in naming their children after Bilal radiallahu anhu. And in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the chiefs of the Quraysh who had wealth and position, they did not accept Islam. What happened? They were failures. Abu Jahl, nobody wants to name his child Abu Jahl. Abu Lahab, nobody wants to, no parent wants to name his child Abu Lahab. And look at the previous people, Pharaoh. If you call somebody Pharaoh, he will feel offended. Nobody wants to name his child Pharaoh. And Qarun, nobody wants to name his child Qarun. Even though Qarun was a very wealthy person, in his time, people used to look at him with envy, that I wish I also had the wealth and position of Qarun. But when they saw Qarun became a failure, when Allah made him sink in the earth with his wealth, then the same people of his time said, how fortunate we are that Allah didn't make us like Qarun. Look, what a failure. So my dear brothers, this is the reality. That success is in obeying Allah subhanahu wa ta'ala. We recognize who is Allah. And then we obey Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah subhanahu wa ta'ala makes us successful. If a person leads his life contrary to what Allah has chosen for him, even though he may have power, wealth, position, Allah will make him a failure. Because Allah says in the Quran, those people who have turned away from Allah's authority, then Allah subhanahu wa ta'ala will make him a failure. This is the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not what our material possessions have, that a person is successful because of what he possesses materially. No. It is Allah's decision. Allah gives honor. Like in the case of Bilal radiallahu ta'ala, the time came
when the same woman whose slave he was, she came into the marriage of Bilal radiallahu anhu. This is the honor Allah gave to Bilal radiallahu anhu. So today in the world, there is this deception. We look at other nations. We look at America. A person of wealth is living in America. Or person being poor. It's not a question of being poor or wealthy. No, the decision is Allah. The person has been in his life, Allah will make him successful. We see in the world, my dear brothers, people have everything. But what is happening in the world? People's lives have become restricted, tightened. They have everything, but still there is no peace. There is no happiness. And many a time the person will approach an alim and say, Moksha, make dua for me. The person has got wealth, he's got cars, he's got a big house. Superficially it looks like he's got everything, but there is no internal peace and contentment. Why? Because this is the decision of Allah. Allah has joined success and happiness when it's deen, not with the material things of this world. A person can have all the material things of this world. If he hasn't got deen, he will never be happy. As Maulana says, let me see, a person has all these material things, but they are still worried, they are still troubled, they still don't have peace, they don't have contentment. And the time comes when people become so frustrated, they commit suicide, they take their own life. Why? Because success is not in the material things. Success is only in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the reality that Anbiya alayhi salatu wasalam came to explain to humanity. That a person should live his life obeying the commands of Allah, following Allah subhanahu wa ta'ala, and following the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that Allah will make that person successful. When he leaves this world, living in this world, Allah will give him honor, peace, contentment. When he leaves this world, he will be successful. And in the eternal life of the hereafter also, Allah will make him successful. But the person who will be deceived by this world and thinks that success is in the material things of this world, in the political power and wealth of this world, such a person will be deceived. Because Allah did not create wealth and position for the Muslims to be successful. A Muslim is successful, people of Iman, when they bring faith on Allah and live their lives according to life based on Iman and Amal, then Allah will make them successful. But for the disbelievers, they don't have Iman. Allah has given wealth and position for them. For them this is dunya. So for them this is a test. That in these material things, they have these material things, but even then, they don't have the peace and contentment. And so it is a test for them. And if they continue living that life, they will end up as strangers. For us Muslims, our life is based on Iman and Amal. This is what we will be successful. And we have an extra responsibility. Not only we should bring our life on Iman and Amal so that we can be eternally successful, but while we are bringing our life based on Iman and Amal, we have to make effort for the rest of humanity. To make the rest of humanity understand that don't be deceived by the things of this world. Your success and failure has no relationship with the things of this world. Your success and failure depends on you recognizing who is Allah, obeying Allah subhanahu wa ta'ala, following the lifestyle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then Allah will make you successful. This is our responsibility. We must follow Deen and we must make effort that the rest of humanity also comes on. میرے بھائیوں، دین آسان ہے اور دین یسر، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دین پر زندگی گزارنا آسان ہے، لیکن آج ہمیں اور آپ کو دین پر چلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دین پر چلنا آسان کس کے لیے ہے؟ جس نے دین پر چلنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے زرد صحابہ دین کو ایمان کی محنت پر ڈالا اور سب سے پہلے دل کا یقین درست کیا۔ جب ایمان دل میں اترا
اور کرنے کا یقین دل میں آ گیا تو اس کے ذریعے دین پر چلنے کی طاقت بھی صحابہ کو کام آئے. مکی زندگی میں ایمان کی محنت تھی اور ایمان کے بنانے کی محنت میں سب لگے تھے اور صحابہ نے اپنی تمام قربانیاں اس کرنے کی محنت پر لگائیں. یہاں تک اللہ نے کرنے کی حقیقت ان کے دلوں کو اتار دیا. دلوں کے اندر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کا یقین آیا اور خدا کے غیر کا یقین دلوں سے نکلا. انسان کے دل میں جو چیز یقین جس چیز کا یقین آئے گا انسان کی قدم وہی اٹھیں گے. انسان کا قدم وہی اٹھتا ہے جہاں جس کا جو یقین ہوتا ہے. ایک آدمی کو یہاں سے لوساکا جانا ہے تو لوساکا کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ اسے مل گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ راستہ مجھے لوساکا پہنچائے گا تو وہ بے فکر اپنی گاڑی لے کے چلے گا. لیکن چلتے چلتے اس کو جب دیکھا کہ 2 راستے اور آ گئے اور اب اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ اب مجھے سیدھا جانا چاہیے دائیں جانا چاہیے. دل میں ایک شک آ گیا کہ اب کیا ہے کون سا راستہ. کوئی آگے نہیں بڑھے گا. اب کون اپنی گاڑی کو بریک لگائے گا اور کھڑا ہوگا اور کسی کو پوچھے گا کہ دوسرا کا جانے کا راستہ کون سا. اور جب وہ سامنے والا اس کو بتائے گا کہ دوسرا کا جانے کا راستہ سیدھا ہے اور اس کو اطمینان ہو جائے گا کہ اب صحیح یقین بات یہی ہے تو پھر اب میں دوسرے گاڑی لے کے چلے گا. دل کے یقین پر تعلق ہے. دل میں جو اترا ہوگا آدمی وہی چلے گا. آج معاف کرنا ہمارے دل کا یقین بگڑا اور ہمارے دل کا یقین میرے دوستوں اللہ کی ذات و صفات سے ہٹ کر اس دنیا کی ظاہری شکلوں پر ہمارا یقین آیا جس کی بنیاد پر رات اور دن ہم اس دنیا کے پیچھے محنت کرنے کے لیے اور تھکا رہے ہیں. ہاں اور خدا کے احکام توڑ رہے ہیں. لیکن میرے دوستوں جب اگر یقین بن جائے گا اندر اور یقین اندر کر آئے گا اور ایمان دل کے اپنی جگہ پر پہنچ جائے گا تو پھر میرے دوستوں اندر خدا کے احکام پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی. اور جب طاقت پیدا ہو جائے گی تو پھر نمازوں کا پڑھنا زکات کا دینا حج کا ادا کرنا اللہ کے حقوق کو پورا کرنا اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنا یہ سب کچھ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. میرے بھائیوں ایک بہت آسان مثال میں آپ کو دوں کہ سائیکل چلانا اگر آپ پوچھو مجمع میں کہ بھائی سائیکل چلانا کیسا ہے تو جو لوگ سائیکل چلانا سیکھے ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے بہت ایزی ہے آسان ہے. لیکن جو لوگ سائیکل چلنا کبھی پکڑی نہیں ہے اور سائیکل چلانا سیکھا نہیں ہے وہ کیا کہیں گے مشکل ہے. وہ کہیں گے مشکل. اس کا پوتا جو ہے وہ کہتا آسان. اور دادا نے کبھی سائیکل پکڑی نہیں ہے تو وہ دادا کیا کہیں گے مشکل. اس لیے ایک نے محنت کر کے سائیکل چلانا سیکھا ہے اپنے اندر استعداد پیدا کی ہے اس کے لیے سائیکل چلانا آسان ہو گیا. اور اس کے دادا نے کبھی سائیکل کو پکڑا نہیں ہے سائیکل چلانے کی طاقت اور استعداد اپنے اندر پیدا نہیں کی ہے تو اس کے لیے سائیکل چلانا مشکل ہے. صحابہ کے لیے دین پر چلنا آسان تھا. کیوں آسان تھا؟ اس لیے کہ دین پر چلنے کی طاقت اور قوت محنت کر کے اپنے اندر پیدا کی تھی. ایمان کی طاقت ایمان دل میں آتا ہے. ایمان کی جگہ دل ہے زبان نہیں ہے. زبان کو ظاہر کرنے کے لیے ایمان کی جگہ دل ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان ہونا ہوا رب القلب. ایمان کی جگہ دل ہے. ایمان دل میں جگہ پکڑتا ہے اور جب ایمان اپنے دل میں جا کے جگہ پکڑ لیتا ہے تو پھر انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں. ایمان دل میں آئے گا
دل میں جب آئے گا تو پھر یہ ایمان انسان کے اعضاء سے ظاہر ہوگا. امان تصدیق کریں گے. ایمان دل میں آیا، اب ایمانداری زندگی میں آئے گی. سچائی آنکھوں سے آنکھوں کو اللہ کے حکموں کے ادھر دیکھنا، ہاتھ اور پیر کا استعمال کرنا. پھر ایمان اندر آنے کے بعد آدمی ظالم نہیں ہو سکتا، آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا، آدمی خیرت نہیں کر سکتا، آدمی اپنے بھائی کا حق نہیں دبا سکتا، کیونکہ ایمان اندر آ چکا ہے اور یہ ایمان اسے خدا کے حکم پر ڈالے گا. ایمان اندر آتا ہے اور پھر ایمانداری زندگی میں آتی ہے. اور ہم مسلمان کے گھر میں ضرور پیدا ہوئے، لیکن پیدا ہونے کے بعد ہم نے اپنے ایمان کے بنانے کی محنت نہیں کی. اتنا ایمان تو ہمیں مسلمان کے گھر پیدا ہونے کی بنا پر اتنا ایمان ہمیں مل چکا ہے کہ جو ایمان ہمیں کچھ پرستی سے روک رہا ہے. ایمان اتنا ہمارے پاس ہے کہ ہم خود کے سامنے نہیں جائیں گے، پتھروں کے سامنے نہیں جھکیں گے. اتنا ایمان ہے. لیکن اتنا ایمان جو ایمان ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روک دے اور خدا کی طاعت پر ڈال دے، وہ ایمان کی محنت ابھی تک ہم نے کی نہیں. صحابہ نے محنت کر کے اس ایمان کو اس درجے سے حاصل کر لیا. تو میرے دوستوں 360 بتوں کے پجاریوں کو ان 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنا آسان ہو گیا اور ایک اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو گیا. اس لیے بھائیوں، یہ تبلیغ و دعوت کی جو محنت ہے، اس محنت سے ہر فرد امت کو ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ میرے بھائیوں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہ ماحول ایمان کے لیے، ایمان کے بننے کا ماحول نہیں ہے، ایمان کو پانی پہنچانے کا ماحول نہیں ہے، بلکہ یہ ماحول ہمارے دلوں میں ایمان کے بگاڑنے کا اور خدا کی خدا فراموشی کا اندر دلوں میں غفلت سے آنے کا ماحول ہے. اس ماحول کو چھوڑ کر صحابہ کی طرح اللہ کی نسبت پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی دعوت کی محنت کو لے کر ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے. اور ایمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے، ایمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے. ان مسجدوں میں اپنے اوقات کو گزار کر ایمان کی محنت سے اپنے آپ کو لگائیں گے. حضرت فرماتے تھے، حضرت مولانا فرماتے تھے، دل کی جگہ، ایمان کی جگہ دل ہے، دل اندر ہے. دل کے اندر جانے کے راستے یہ 4 ہیں: آنکھ، کان، زبان اور دماغ. یہ 4 راستے ہیں جن راستوں سے یقین دل میں جائے گا اور پھر دوستوں یقین کے خلاف میرے دوستوں حاصل یقین بھی انہی 4 راستوں سے جائے گا. آدمی ان مخلوقات کو اللہ کی قدرت کے اقسام میں رکھ کر دیکھے گا کہ اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے اور بولے گا کہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئی ہے، اور سنے گا کہ اللہ کی قدرت سے بنی ہے، اور سوچے گا تو یہ یقین اس کے دل میں آئے گا، اندر اترے گا. اور جتنا یقین اندر اترتا جائے گا اس کی طاقت پیدا ہوگی اور آدمی خدا کے حکم کی زندگی کو ڈالے گا. اور جتنی اس کی زندگی احکام الہی پر آنا شروع ہو جائے گی، اتنا اللہ تعالیٰ شانوں کی اطاعت کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے کامیابی آسمان سے آ جائے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لے گا، کامیابی پا لے گا. اس لیے بھائیوں، ہمیں اپنے گھروں کو چھوڑنا، دعوت کی محنت میں اپنی جان اور مال کو صحابہ کی طرف لگانا، ایمان کی محنت میں، تاکہ ایمان بنے ہمارا اور ہماری زندگی ایمانی بنے، اور ایمان اور ایمانی زندگی لے کر ہم دنیا میں چلیں اور پھریں تاکہ دنیا میں ایمانی زندگی پھیلے گی. آج دنیا میں فساد پھیل رہا ہے اور دنیا میں نافرمانیاں، بے حیائی
اور بے شرمی یہ عام ہوتا جا رہا ہے، کیوں کہ انسان اپنی ایسی زندگی لے کر دنیا میں چل رہا ہے۔ جب ہم اپنی ایمانی زندگی کو لے کر چلیں گے پھریں گے اور تو اپنے کاروبار میں رہیں گے، اپنی حکومت میں رہیں گے، تو پھر یہ دنیا میں وہ زندگی دنیا میں عام ہوگی اور دنیا میں پھیلے گی۔ آج اسی کے لیے تو اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات سے جماعتیں بن کر اللہ کی راہ میں نکلنا اور اپنی جان اور مال کو ایمان کی محنت میں لگا کر محنت میں رہنا، گھر گھر پر جانا، ایک ایک انسان کو ملنا اور اسے ایمان کی بات سمجھانا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے اور اللہ اپنے قدرت سے کیا کر رہا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہوں نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو سمجھایا اللہ کون ہے۔ آج مسلمان سے پوچھو اللہ کون کرتا، اس کے آگے کچھ نہیں جانتا۔ اللہ کون کرتا، اللہ بھی نہیں جانتا۔ اور اس لیے پوچھو وزیر کون، وزیر، اور وہ وزیر کو اس کی تمام طاقت اور پاور کے اعتبار سے سمجھتا ہے۔ وزیر کو میں دوستوں وہ انسانی ہونے کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اب وزیر کو وزیر کے پاس جو پاور ہے اور جو طاقت ہے اس کو سامنے رکھ کر بولتا ہے وزیر منہ بھر کے، اور اللہ جو اللہ کو اس کی قدرت اس کی ذات و صفات کے اعتبار سے کہ اللہ کے پاس کتنا پاور ہے، کتنی طاقت اور قدرت ہے اور وہ کتنی قدرت والا ہے، وہ اس کے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے اللہ کون، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا۔ اللہ کون کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اتنے بڑے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے اپنی قدرت سے اٹھا کے رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے قدرت آسمانوں کو تھاما ہے۔ اگر اللہ اپنی پکڑ کو چھوڑ دے تو ان آسمانوں کو چھوڑے ہو نہیں دیتا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھام رکھا ہے، اپنی جگہ سے نہ ہٹے، اس کے لیے پکڑ رکھا ہے۔ اور اگر اللہ اپنی پکڑ چھوڑ دے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو یہ روک سکے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ عَذَابٍ، اگر اللہ اپنی پکڑ چھوڑ دے اور آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا، کوئی نہیں۔ اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیے کہ 10 بائی 10 کی چھت، 10 بائی 10 کی چھت بغیر دیوار اور بغیر کسی سکون کے، بغیر اٹکائے، بغیر جھٹکائے، اوپر کوئی اٹھا کر دکھائے، بڑے سے بڑا انجینئر ہو اسے کہو کہ بغیر کسی لٹکائے بغیر اٹکائے 10 بائی 10 کی چھت ہم اوپر رکھ دیجیے، وہ کہے گا ناممکن ہے۔ 10 بائی 10 کی چھت بغیر لٹکائے بغیر اٹکائے ناممکن ہے۔ تو جو چیز انسانوں کے نزدیک ناممکن ہے وہ چیز اللہ کے نزدیک ممکن نہیں بلکہ موجود ہے۔ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے اوپر یہ آسمان بغیر ستون کے اللہ نے کام کے رکھا ہے۔ اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے۔ اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کو پہچان کر اس کی ذات کو پہچان کر اس کی اطاعت کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی میرے بھائی میرے عزیز ہو، اس ایمان کی محنت میں ہم جتنا اپنے آپ کو لگائیں گے اور ہمارا ایمان جتنا دلوں میں بڑھتا چلا جائے گا، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جتنا دین پر ہماری زندگی آ جائے گی اللہ ہماری مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کر کے ہمارے لیے دنیا میں خوشحال زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ اور جب یہ مسلمان اپنی دینی زندگی کو لے کر دنیا میں زندگی گزارے گا اور خوشحالی کے ساتھ گزارے گا تو دنیا کی قوموں کے لیے
اس کا وجود ہدایت کا ذریعہ بنے گا. دنیا کی قومیں جب یہ دیکھیں گی کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے لیکن یہ سکون چین میں خوشحال زندگی میں آخر یہ کیسے؟ پھر مسلمان کہے گا کہ جو دن ہمارے پاس ہے وہ دن تم اپنے اندر اسلم تسلم. صحابہ یہی بات کہتے تھے اسلام قبول کر لو جیسے ہم سلامتی میں ہیں تم بھی سلامتی میں آ جاؤ گے. ہمارا وجود پھر ہماری دکانیں ہمارے کاروبار ہماری ملازمتیں ہماری زندگیاں دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا آنے کا ذریعہ بن جائے گا. کہ بھائی لوگ اس لیے اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. صحابہ کی طرح نبی والی محنت میں اپنی جان اور مال کو لگا کر محنت کر کے پھر اللہ سے مانگے. کوئی ایمان کوئی ہدایت جو اللہ چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چاہوں ہمیں کوئی ایمان کوئی ہدایت نصیب فرمائیں گے اور ہمارے زمین پر چلنا آسان ہو جائیں گے اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بن جائے گی اور ہمارا وجود دنیا کے قوموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. Allah subhanahu wa ta'ala has made deen easy. He stated that deen is easy. When is it easy, my dear brothers? If you have the correct pattern to follow deen. The person has developed his iman and he recognizes who is Allah, then for that person who has made effort and developed iman, and that iman resides in his heart, then for that person to follow deen becomes easy. For him to perform salat becomes easy, to pay zakat becomes easy, to go for hajj becomes easy. When he has iman in his heart, when he has made effort to develop that iman. Because the heart is the seat for a person's action. What resides in the heart, that is what a person will do. And he will do it happily and gladly. For instance, a person wants to go to Lusaka. He has decided in his heart he wants to go to Lusaka. So he gets into his car and he is confident of the direction and he goes towards Lusaka. But when he comes to a place where there is two roads, now he is confused. Will he go to the right or to the left? Now he will hesitate and he will inquire which is the correct road. Then he will continue his journey. Until he was confident in his heart, he was traveling. But when he came to a crossroad, now he was confused. So it is the same with us. If in our heart there is iman, then to follow deen becomes easy. See, when I give an example, a person is riding a bicycle. If you ask in this gathering, how is it to ride a bicycle? Those who know how to ride a bicycle will say it's easy. Those who haven't ridden a bicycle, they will say, no, it's very difficult to ride a bicycle. It's like an old man. The grandchild will say to the grandchild, no, to ride a cycle is very easy because it's learned. But the grandfather who hasn't learned how to ride a cycle, for him he say, no, it's very difficult to ride a cycle. So the same with us. If we recognize who is Allah subhanahu wa ta'ala and that iman settles in our heart, then for that person to practice deen becomes easy. Because as our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, words to this effect, that iman resides in the heart and the parts of the body express the reality of that iman. The actions of a person now testify to the iman that is in the heart. So the Sahaba radiallahu anhum had made effort, they had given sacrifice, and they developed the reality of iman in their hearts. It wasn't only a name. There were people who in Makkah, they were worshipping 330 idols. Then they made effort on the iman, they gave sacrifice for this iman in the life of Makkah. Because in Makki Zindagi, the life of Makkah, they gave sacrifice for hardship to develop the reality of iman in the heart. That Allah is the one who does everything. Allah alone is in control of everything. They made effort for this and they developed the reality of that iman in their hearts. Then for them to give sacrifice to deen, to follow deen became easy. So today, this is a demand on us. That we have to recognize who is Allah and make effort to recognize Allah. We haven't made effort for our iman. We are fortunate, we are born in Muslim homes. So we are born with a certain degree of iman. How much iman we got?
that Iman which has saved us from worshipping idols. That is our Iman. Otherwise, if you ask an average Muslim, who is Allah? He will say, Allah, Allah is Allah. But what is further? Who is Allah? The average Muslim won't be able to say anything. He says, Allah, Allah is Allah. But if you ask him about the president, he will say, oh, I know the president. Why? Because it's not the president as an individual, it's the trappings of his authority. The trappings that surround the president, a person recognizes that authority, that is why he recognizes who the president is. But Allah, we have made no effort. We the Ummah, we have made no effort to recognize who is Allah, to recognize the attributes of Allah, the power and goodness of Allah. We haven't made effort. Say, look, Allah subhanahu wa ta'ala expresses in the Quran. He says, don't you say, how I created the heavens without any pillars. And it is further stated, if Allah withholds his authority on the heavens, it will come crashing on us. And if Allah withholds his authority, there is no one who can maintain the heavens. Now you look, in this world, if you want to build a roof, only 10 meters by 5 meters. And we go to any engineer and say, construct this roof without any walls, without any pillars to hold it up. People say it's impossible. How can we suspend a roof even though it's so small, 10 meters by 5 meters? How can we suspend it in the air? It's impossible. But Allah has suspended this great heaven without any pillar, purely on the basis of His authority. This is the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And if Allah withholds His authority, then this will come crashing down. And there is no power on this earth can maintain the heavens if Allah doesn't maintain it. So this is Allah's power. This is His goodness. If a person recognizes the authority of Allah, then for him to be obedient to Allah becomes easy. For him to lead his life correctly, honestly, there will be honor in his life. He won't have lies. There won't be any shamelessness. There won't be any evil in his life because he fears Allah subhanahu wa ta'ala. Person who has Iman in his heart, his life will be correct. He will have the best model, he will have the best behavior because he recognizes Allah. So this effort that is taking place in the world is to make the effort that every Muslim recognizes who is Allah. That Allah is the one who created everything. Success and failure is in the hands of Allah. And this authority of Allah, this greatness of Allah must enter our heart. See, Maulana Yusuf Rahmatullah used to say, Iman becomes entrenched in the heart, and then the actions of the person displays the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And there are 4 ways how the Iman is developed. Through the eyes, through the ears, through the speech, and through the mind. When a person looks at something, he says, it is working because of Allah subhanahu wa ta'ala. When he hears something, he says, it is Allah who is doing it. See? When he speaks that Allah is the one who is doing everything. When he thinks about something, he thinks that Allah is the one who is doing it. When we will adopt this attitude, using these 4 senses, then the Iman will develop in the heart. And as the Iman becomes strong, it will be displayed in our actions. The Sahaba radiallahu ta'ala, they gave great sacrifice for Deen. Everything was sacrificed for the Deen, so that Iman penetrated their hearts, their life became perfect. Wherever they travel in the world, they used to say, become like us. So people used to see their life and become affected. Through this effort that is taking place in the world, we want to do the same thing. We go out in the Jamaat, because the environment in which we are living in is not conducive to Iman. Because the environment we are living in is sapping away our Iman, it takes away our Iman, it weakens our Iman.
So this environment that we are living in this world is not conducive to developing Iman. We have to separate ourselves from the environment. We have to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And we live in the masjid. Because the masjid is a place for the development of the Iman. So we go out in the path of Allah. We stay in the environment of the masjid. We go meet people and we talk to them about the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. While we are making the effort, we are developing our Iman. So this is our responsibility. Not only that we make effort that Iman comes in our hearts, but that we make effort that people come to realize who is Allah and the greatness of Allah. When we, as Muslims, will make effort, then slowly Allah subhanahu wa ta'ala will change the lifestyle of the Muslim. Because it's the promise of Allah. Allah says words to this effect, when you will become obedient to me and my Prophet, then Allah subhanahu wa ta'ala will beautify our lives. Allah will make it easy. Allah will give us honor. Allah will bless in our life. This is the promise of Allah for a person who leads his life on deen. So when we will make effort and we bring deen in our lives, and the more we will become obedient to Allah, the more Allah will shower His favors. And what will happen, my dear brothers, as we make effort, the society, the Muslim society will change. Life will become more pleasurable. People will see, other nations will see the lives of the Muslims, that they are people like us. But what is it? They are living a life of happiness, of peace. They've got peace of mind, contentment of the heart. What is it that is different with the Muslim? They will come to appreciate it, then they will inquire, what is it? Then we will be able to present to them that what we are experiencing is the blessing of Islam. Because of these, when we become obedient to Allah and we lead our lives according to Allah, then it is Allah's promise that He will bless us with goodness. Then people will see the goodness of the Muslim and they will enter. So this is our responsibility, first responsibility. We have to give sacrifice. Without giving sacrifice for deen, change will not come. We have to leave the comforts of our home, like the Sahaba radiallahu anhum. We have to strive in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Because the more effort we will make, the more our Iman will become strengthened. The more our Iman becomes strengthened, more correct our life will come according to Islam. And the more correct our life becomes, Allah's help and assistance and blessings will be showered on the Muslims. The disbelievers will see, they will become more attracted to Islam and Allah will bring change. So my dear brothers, this is our responsibility. Our life and wealth, Allah has given us to strive for Allah's deen. Without making effort and giving sacrifice for Allah's deen, this change cannot come in the world. इसलिए भाई मेरे अजीजों, मौत से पहले मौका है ईमान के बनाने का, ईमानी जिंदगी लाने का और अल्लाह को राज़ी और खुश करने का। मौत के बाद भी ये मौका हासिल नहीं है, अभी हमारे पास जिंदगी है। आरोमार देखो, हम लोग दीन की मेहनत तो करना चाहते तो हैं और इज्तिमा में भी आते हैं, बातें सुनते हैं, जज्बा भी बनता है, अल्लाह के राह में निकलने के लिए तबीयत भी जाती है, लेकिन शैतान की तरफ से रुकावट आती है। क्या रुकावट आती है? शैतान ने कहा अभी नहीं, फिर जिसमें तस्वीर हो मेरा शैतान दीन के किसी काम के बारे में आइंदा का ख्याल आए तो समझो कि शैतान की तरफ से शैतान तलवार देता है। तबीयत पर बात आती है, लेकिन शैतान ने एक बात करता कभी नहीं थे। और इसी बुनियाद पर इंसान को मौत के आखिरी मंजिल में मिले। आदमी जब किसी चीज के बारे में दिल में बात आती है और अल्लाह ताला कानून ने अपने बंदों को कितनी मदद का वादा किया है। अगर तुम मेरे दीन की मदद करोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हारे कदमों को वहां पर जमा दूंगा। अल्लाह का वादा है, बल्कि अल्लाह तो ताकीद के साथ कह रहा है, जरूर भी जरूर अल्लाह मदद करता रहेगा, करेगा नहीं, करता रहेगा उस आदमी की जो अल्लाह की चीज की
مدد کرے گا. تو اللہ کے دین کی مدد کرنے پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. ہم یقین طور پر ہم یہ سوچیں کہ ہم اگر اللہ کے راستے کی محنت میں اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھائیں گے, اللہ ہماری مدد کرے گا, اور اللہ اپنی مدد کر کے ہمیں آگے بڑھائے گا میرے بھائی. اس لیے آج کا مت خیال ہو. ہاں, ابھی اس بچے میں بہت سے ہمارے بھائی ہیں جن کے گھر میں باتیں آ جاتی ہے اور طبیعت چاہتی بھی ہے, لیکن بھی درست رہتا انہیں اس طرح روک دیتا ہے ابھی میں گر گئی, اور وہ ابھی آتا ہی نہیں, کبھی آتا نہیں, اور ہر چیز کا استعمال ہو گئی ہے ابھی نہیں. دنیا کے کاموں میں پھر نہیں ابھی. دنیا کے کاموں کے بارے میں شیطان کیا کہتا ہے ابھی بات تو کیا پتا کیا ہو جائے. دنیا کے کاموں کے بارے میں وہ ہمیں بہت آگے بڑھاتا ہے. اور دنیا کے کاموں کے بارے میں پیسے تھوڑے ہیں تو پیسے تھوڑے ہونے کے باوجود بھی بڑی سی بڑی چیز کا سودا کرنا آسان کر دیتا ہو کہ ہو جائے گا, اللہ مدد کرے گا. اور دین کے کام کے لیے جانے کے بارے میں پیسے بھی ہیں. یہ چکر اس کا شیطان ہمارا دشمن ہے, اور وہ ہمیں اپنی دشمنی میں ہمیں دین کی محنت سے روکے. یاد رکھو میرے بھائیوں, ہم مسلمان ہیں, ہم حضور کی امت میں ہیں, اور ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہمارے ذمے ہے کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کے اور زندگی کا کام بنا کر ہم اپنی زندگی گزاریں, اور اس کے ساتھ اپنی دنیا کے کاموں میں لگیں. یہ ہماری ذمہ داری اللہ نے خود سے رکھی ہے, اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے جتنے وعدے مسلمان کے ساتھ ہیں وہ وعدے مسلمان پر جو ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر ہے. صحابہ نے اپنی ذمہ داری کو حالات میں پورا کیا, اللہ نے اپنے وعدوں کو پورا کیا, اور اللہ نے دنیا میں انہیں دنیا کے قوموں کا امام بنایا, اور اس دنیا کی کمینہ کو صحابہ کے پیروں کے تلے ڈال دیا, اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا کا پروانہ دیا. صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کی محنت کا قربان کیا, اور حالات میں قربان کیا. بھوک پیاس ہر حال, تکلیف بیماری ہر حال میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو جو اللہ کی طرف سے ہے اسے پورا کیا. اس پر اللہ نے خوش ہو کر ان کی آخرت کی ابدی زندگی میں ان کے لیے رضا کا پروانہ دیا, اور قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہمارے رب کے لیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس بات کو فرما رہے ہیں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ وارضاہ. ہم انصار مہاجرین جنہوں نے اپنی جان اور مال کو دین کی نصرت کے لیے محنت لگایا تھا, ان کو قرآن پاک میں کوئی جواب مسلمانوں کی لڑائی قرآن ہے, یا تو انصار مسلمان, یا تو مہاجر یا انصار, یہ دو حالت میں سے کسی حال پر اپنی زندگی گزارتا ہے. بھائی, اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا اور اپنی بیٹوں کو اللہ کے دین کی مدد کرنا, یہ دو راستے ہیں. اگر ہم صحابہ کے پیچھے چلیں گے اور دین کی محنت کے لیے جان اور مان لگاتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑیں گے اور اللہ کے راہ میں نکل کر ندی والی محنت سے اپنے آپ کو لگائیں گے اور ہمارے نبوت میں لگیں گے, یا ہماری نبوت ہے دعوت اللہ, تعلیم و تعلق اور ذکر و عبادت اور خدمت, یہ چار اعمال ہیں, یہ اعمال نبوت ہیں, اور اس میں اس مسلمان کی ایمانی تربیت ہے. جب ہم اور آپ اللہ کے راہ میں نکل کر اپنے اوقات کو ان اعمال میں لگاتے ہوئے اور بہتر محنت کرتے ہوئے ان کو اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہیں کرے گا, اور انشاءاللہ دنیا سے ہماری بن جائے گی, آگے بن جائے گی. یہ سب طے کرو گے انشاءاللہ. اب آج سے ہم اللہ کے بندے بن کر اور نبی کے امتی بن کر اللہ کی اطاعت پر زندگی گزارتے ہوئے نبی والی محنت اور فکر کو زندگی کا کام بنا کر زندگی گزاریں گے. ارے کرو گے, ارے سب کرو گے, کون کون نہیں کرے گا؟
حضرت یہاں حاضر ہے. سب کرو گے اچھا کون کون کرے گا؟ ذرا اٹھ کر تو ہمارے اللہ کو مزہ آتا اب بھرو کرے تو اپنی ترتیب بنا کر پھر شہر میں جائیں گے. اب تشکیل کے وقت تو کے جانا نہیں ہے، بیٹھنا ہے اور سوچنا تو بات کو سوچنا ہے تب تک پھر یہ دنیا سے چھوڑنی ہے. اس کے اوپر تو سارا سبق ہے. موت آنے والی ہے، موت گزرنا قریب آ رہی ہے. اس سے پہلے اپنی فکر کر لیں، اپنی زندگی بنا لیں، اللہ کے کام میں اپنی جان مان کو لگا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ شان کو کر ہماری دنیا آپ کر دے گا. Alhamdulillah, there are many brothers here. All of us who have come here, we all want to do the effort. MashaAllah, it is a sign people have come of great sacrifice. They want to do the effort of people. But what happens? Shaitan is our enemy. We want to do the effort of deen, but Shaitan says, oh, we must do the effort of deen, but not now, later. It comes in Hadith, the Prophet verse effect. That Shaitan always, he makes us postpone our decision to do good. That's not now, later. That later never comes. We keep postponing it and not get it. So this is a great trap of Shaitan to deceive us. When he comes to religious activities, he tells us not now, later. When he comes to the things of this world, he says not later, right now. In his dunya, Shaitan deceives us, says not, don't wait till later, do it right now. But unfortunately, when it comes to deen, he makes us postpone it. Any good action a person wants to do of deen, Shaitan will say, not now, do it later. No, my dear brothers, this is a responsibility. To make effort for deen is our responsibility. It is a great honor and privilege given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. And when we will make effort for Allah's deen, then Allah has promised His help of us. That whoever will do the effort of deen, when you will help Allah's deen, Allah will help you, and Allah will make your feet firm against your enemy. So it is a promise of Allah to assist the person who is helping the deen of Allah. In another place, Allah subhanahu wa ta'ala says, it is without doubt that Allah subhanahu wa ta'ala has decided to continue assisting you as long as you assist the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Yani it's an onward thing. Allah has emphasized it, that if you will help Allah's deen, Allah will continue assisting you. So this is the guarantee of Allah subhanahu wa ta'ala, it's a promise of Allah subhanahu wa ta'ala. The Sahaba radiallahu ta'ala, they had conviction and trust and promises of Allah subhanahu wa ta'ala. They sacrificed for this deen. This effort of deen is a responsibility given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. It's not something that is optional, it's a responsibility given to us. We have to fulfill this responsibility, and as long as we fulfill this responsibility, Allah's help and persistence is with us. Yes, while fulfilling this responsibility, the demands of this world, we have our own necessities which we can engage. But the purpose of a Muslim's life, his responsibility is his responsibility to Allah's deen. To strive with our life and wealth for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. When we will make the effort, and Allah subhanahu wa ta'ala will bring change. But it is up to us to make the decision to give the sacrifice. And now is the time to give sacrifice, not before death. We don't know, after that there will be no opportunity. The opportunity to give sacrifice for Allah's deen. So, mashallah, many brothers have come, they have made intention, and we should now stand up and with conviction, be ready to give sacrifice for Allah. We are all ready, inshallah. Who is ready, inshallah? Somebody. آپ کھڑے ہو کے بولو، جلدی بولو. 4 مہینے کی عادت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما دے گا، محبوب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ حدیث مسلم میں ہے، میرا بندہ میری طرف ایک بارش پڑے گا تو ایک ہاتھ پڑوں گا.
ایک ہاتھ بڑھے گا میں دو ہاتھ بڑھوں گا، چل کر آئے گا میں دوڑ کر دوں گا. اللہ کی مدد کو ہمارے قدم اٹھانی پڑے. So my dear brothers, nobody will get up from this gathering until the seal is finished. And we should, with great courage, stand up with the effort of Allah subhanahu wa ta'ala. And when we will stand up for Allah's deen, then Allah's help is guaranteed. Because in Hadith al-Qudsi, that when my bondsman comes one arm's length towards me, I go one arm's length towards him. If he comes one arm's length towards me, I go 2 arms length towards him. If he comes walking towards me, Allah subhanahu wa ta'ala says, I go running towards my bondsman. So Allah's help is guaranteed for us. So we should trust in Allah subhanahu wa ta'ala, stand up and give our names, go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. بولو بھائی اور جلدی بولو. Who is it? MashaAllah. آزاد لینے کے لیے جی بھائی ماشاءاللہ. حافظ صاحب. حافظ صاحب. اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما. اور کھڑے رہو، اور کھڑے رہو. اللہ قبول فرما دیں گے انشاءاللہ. قدم بڑھاؤ، آگے بڑھو، اللہ کو آگے بڑھا دے گا. Stand up, brothers, move forward. موت سے پہلے پہلے موقع ہے ایمان کے بنانے کا، ایمانی زندگی لانے کا اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا. موت کے بعد پھر یہ موقع ہاتھ میں نہیں آئے گا. ابھی ہمارے پاس زندگی ہے. معلومات دیکھو، ہم لوگ دین کی محنت کو کرنا چاہتے تو ہیں اور اجتماع میں بھی آتے ہیں، بات بھی سنتے ہیں، جذبہ بھی بنتا ہے، اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے طبیعت بھی چاہتی ہے، لیکن شیطان کی طرف سے رکاوٹ آتی ہے. کیا رکاوٹ آتی ہے؟ شیطان یہ کہ ابھی نہیں، پھر. حدیث میں ہے التصویب من الشیطان، دین کے کسی کام کے بارے میں آئندہ کا خیال آئے تو سمجھو کہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان تلوا دیتا ہے، طبیعت پر بات آتی ہے لیکن شیطان ایک بات کہتا ہے ابھی نہیں پھر، ابھی نہیں پھر. اور اسی بنیاد پر انسان کو موت کے آخری دم تک محظوظ کر دیتا ہے. آدمی جب کسی چیز کے بارے میں دل میں بات آتی ہے اور اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنے بندوں کو کتنی مدد کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہارے قدموں کو آپ پر جمع کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے. بلکہ اللہ تو تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ضرور بھی ضرور اللہ مدد کرتا رہے گا، کرے گا نہیں کرتا رہے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. تو اللہ کے دین کی مدد کرنے پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. ہم یقین طور پر بنائیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم اگر اللہ کے راستے کی محنت میں اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھائیں گے اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ اپنی مدد کر کے ہمیں آگے بڑھائے گا. میرے بھائیوں، اس لیے آج کیا کو مت ڈالو. ہاں ابھی اس بچے میں بہت سے ہمارے بھائی ہیں جن کے گھر میں باتیں آ جاتی ہے اور طبیعت چاہتی بھی ہے لیکن جو شیطان انہیں اس طرح روک دیتا ہے ابھی نہیں پھر کبھی، اور وہ ابھی آتا ہی نہیں، کبھی آتا نہیں. اور ہر وقت یہی اس کا انتظار ہوتی ہے ابھی نہیں، ابھی نہیں. دنیا کے کاموں میں پھر نہیں، ابھی. دنیا کے کاموں کے بارے میں شیطان کیا کہتا ابھی. حفاظت کیا بتا کیا ہو جائے. دنیا کے کاموں کے بارے میں وہ ہمیں بہت آگے بڑھاتا ہے. اور دنیا کے کاموں کے بارے میں پیسے تھوڑے ہیں تو پیسے تھوڑے ہونے کے باوجود بھی بڑی سے بڑی چیز کا سودا کرنا آسان کر دیتا ہے وہ کہ ہو جائے گا، اللہ مدد کرے گا. اور دین کے کام کے لیے جانے کے بارے میں ایک بار پیسے بھی ہیں. یہ چکر اس کا. شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں اپنی دشمنی میں ہمیں دین کی محنت سے روکے ہے. یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کی امت میں ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارے ذمے ہیں
کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کے اور زندگی کا کام بنا کر ہم اپنی زندگی گزاریں اور اس کے ساتھ اپنی دنیا کی کاموں میں لگیں. یہ ہماری ذمہ داری اللہ نے پر رکھی ہے اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے جتنے وعدے مسلمان کے ساتھ ہیں وہ وعدے مسلمان پر جو ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر ہے. صحابہ نے اپنی ذمہ داری کو ہر حال میں پورا کیا, اللہ نے اپنے وعدوں کو پورا کیا اور اللہ نے دنیا میں انہیں دنیا کے قوموں کا امام بنایا اور اس دنیا کی کمینہ کو صحابہ کے پیروں کے تلے ڈال دیا اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا کا پروانہ دیا. صحابہ نے اپنی جان اور مان کو اللہ کے دین کی محنت پر قربان کیا اور حرام میں قربان کیا. بھوک پیاس ہر حال, تکلیف بیماری ہر حال میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو جو اللہ کی طرف سے آئے اسے پورا کیا. اس پر اللہ نے خوش ہو کر ان کی آخرت کے ابدی زندگی میں ان کے لیے رضا کا پروانہ دیا اور قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہمارے رب کے لیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس بات کو فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ہم انصار مہاجرین جنہوں نے اپنی جان اور مال کو دین کی نصرت کے لیے محنت لگایا تھا ان کو قرآن پاک میں کوئی جماعت مسلمانوں کی بڑائی قرآن میں یا تو انصار مسلمان یا تو مہاجر یا انصار یہ دو حالت میں سے کسی حال پر اپنی زندگی گزارتا میرے بھائیوں. اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا اور اپنی محنت کو اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ دو راستے ہیں. اگر ہم صحابہ کے پیچھے چلیں گے اور دین کی محنت کے لیے جان اور مال لگاتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑیں گے اور اللہ کے راہ میں نکل کر نبی والی محنت سے اپنے آپ کو لگائیں گے اور ہمارے نبوت میں لگیں گے. یا ہماری نبوت ہے دعوت اللہ, تعلیم و تعلم اور ذکر و عبادت اور خدمت. یہ چار اعمال جو ہیں یہ ہمارے نبوت ہیں اور اس میں اس مسلمان کی ایمانی تربیت ہے. جب ہم اور آپ اللہ کے راہ میں نکل کر اپنے اوقات کو ان اعمال میں لگاتے ہوئے اور محنت کرتے ہوئے جب اللہ سے ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ شانوں ہمیں محروم نہیں کرے گا اور انشاءاللہ دنیا بھی ہماری بن جائے گی, آخرت بن جائے گی. یہ سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اب آج سے ہم اللہ کے بندے بن کر اور نبی کے امتی بن کر اللہ کی اطاعت پر زندگی گزارتے ہوئے نبی والی محنت اور فکر کو زندگی کا کام بنا کر زندگی گزاریں گے. ارے کرو گے, ارے سب کرو گے, کون کون نہیں کرے گا, سب کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا ذرا اونچا کرو. ہمارے اللہ کو وہ بندہ آتا ہے ہماروں کرے اپنی ترتیب بنا کر پھر انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے. اب تشکیل کے ہم تو اس کے جانا نہیں ہے, بیٹھنا ہے اور سوچنا تو بات کو سوچنا ہے کب تک پھر یہ دنیا جو چھوڑنی ہے اس پہ تو سارا سمجھ جائے. موت آنے والی ہے, موت روزانہ قریب آ رہی ہے. اس سے پہلے اپنی فکر کر لیں, اپنی زندگی بنا لیں, اللہ کے راہ میں اپنی جان مال کو لگا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ شان خوش ہو کر ہماری دنیا آ کر دے گا.